अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी ऑफिस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पे हम आए, मुख्तलिफ विंग जो हैं उनके हलफ भी होंगे। नए विंग बनाए जा रहे हैं जिसमें इंसाफ विंग है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का विंग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का, सराइकी बेल्ट का सब विंग बन रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को तमाम सूबों के साथ साथ उन पसमानदा इलाकों में भी पहुंचाया जाए जहां तक अभी तक ये आवाज़ पूरी तरह नहीं पहुंची। 2 साल होने वाले हैं हुकूमत के। क्या सोचते हैं तहरीक इंसाफ के अपने लीडर, अपने विंग्स के प्रेसिडेंट और उनके अहदेदार क्या कहते हैं? आवाम की तवक्कुआत, ख्वाहिशात जो हैं उस हवाले से वो किस तरह अपनी दलील पेश करते हैं? अपने लीडर इमरान खान का दिफा कैसे करते हैं और उनके विजन पर किस तरह काम कर रहे हैं? इसी हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और उनके तासरात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और मुख्तलिफ विंग्स के प्रेसिडेंट और उनके अहदेदार क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। शिराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीआई का जो वेलफेयर विंग है उसके सीनियर नायब सदर हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई के विंग तो बहुत ज़्यादा हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत पे आप पूरा उतर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो असल में हकीकत में अवाम की जमात है। अवामी अमंगू पे पूरा उतर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और इस अवाम की खुश नसीबी है जिसको ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मिले हैं इंशाअल्लाह ताला, और इनकी नेक और अच्छी पॉलिसियों से मुल्क आगे जाएगा। जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में 2 साल हुए हैं हुकूमत आए हुए, 2 से 2.5 साल हुए, और ये साल तो चला गया कोविड-19 में। इंशाअल्लाह ताला ये हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इकानमी पूरी दुनिया के डाउन हो रही है। जैसे इससे हम संभलेंगे, ये तो अल्लाह की तरफ से आफत आई हुई है। इंशाअल्लाह हमने जो हमारी वेलफेयर विंग है इस कोरोना वायरस में इतना काम किया है, किसी मुल्क में और किसी जमात में ने इतना काम नहीं किया जो वेलफेयर विंग पीटीआई ने किया है। और इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं, अवाम के भी हौसले बुलंद हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। क्यों? हमारी टीम की नीयत साफ है और हम कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जिस मुल्क को इस पूरे सियासतदानों ने इस मुल्क को नोच नोच के खाया है, इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की जो पॉलिसियाँ हैं, और चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी साहब जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, हबीब मलिक औरंगज़ेब साहब, इनकी जो पॉलिसी हैं इंशाअल्लाह उसको हम साथ लेके अवाम के लिए हर वक्त शाना बिशाना और उनकी खिदमत करते चलेंगे इंशाअल्लाह। यासिर मलिक साहब मेरे साथ हैं पीटीआई के। मलिक साहब, अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की वो जो आवाज़ें हैं कि जी शायद वो जो कहा गया था वो इस तरह हमें मिल नहीं पा रहा, क्यों है ऐसा? देखें अशवानी साहब, जहाँ तक आपने आवाज़ों की बात की है तो ये आवाज़ें किन की हैं? पहले इन आवाज़ों को पहचानने की ज़रूरत है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं और किधर से आ रही हैं। ये आवाज़ें उन लोगों की आ रही हैं जिन्होंने इमरान खान को कभी ज़िंदगी में ना कभी वोट दिया है, ना कभी सपोर्ट किया है, और ना ही वो इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को अच्छा समझते हैं। जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान पे एतमाद किया है, आज भी इमरान खान पे वो उसी तरह भरोसा करते हैं और इमरान खान पे उन्हें पूरा एतबार है, वो कभी भी मायूस नहीं है इमरान खान से। तो अभी 2 साल हुए हैं, पहला साल तो स्ट्रक्चर बनाने में इमरान खान को लग गया, अब इम्प्लीमेंटेशन का साल चल रहा है। आने वाले मजीद 2-3 सालों में आप देखेंगे कि एक वाज़ेह तस्वीर जो है, जो इमरान खान करना चाहता है, वो आप लोगों को सामने नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान के विजन को, इमरान खान के प्रोग्राम को, इमरान खान की सोच को समझने के लिए भी एक शऊर की ज़रूरत और अक्ल की ज़रूरत है। खान साहब की हुकूमत को होने वाले 2 साल, आप एज ए नौजवान उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, और खान साहब ने ऐसे ऐसे काम इस 2 साल में किए, ये हमारी मीडिया को अब क्या कह सकते हैं अगर उसको हाईलाइट नहीं होते। बहुत कंक्रीट वर्क हुए हैं और सिस्टम्स और अदारे बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, जो मेन कोर इशू है हमारा। बाकी पुल और ब्रिज भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिनको लोग हमारी देख के कहती है कि काम। मैं अगर आपसे बात करूँ, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे माइक के करीब की वाली। लोग कहते हैं जी वो हमें वो जॉब्स का कहा गया था, घर देने थे, कोई एक मुनज़्ज़म तरीके से ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं।
یہ ایکچولی نوجوانوں کی باتیں ہیں یا کوئی ان کو نوجوانوں کی باتیں بنا کے پیش کرتے ہیں؟ یہ ملک جس وقت خان صاحب کو ملا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس ملک کی کیا حالت تھی، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک گاڑی ہے اور وہ آپ کو دے دی گئی ہے اور وہ ٹائروں کے بغیر ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ ٹائر لگانے ہیں اور پھر وہ گاڑی کو چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے جو بات کی، جو دو طرح کی ڈیولپمنٹ ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ہے آپ کی انفراسٹرکچر کی، ایک آپ کی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ. تو خان صاحب نے جو بات کی نوکریوں کی، تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی انہوں نے بیسکلی. اب ہیومن ڈیولپمنٹ میں جو انہوں نے نوکریوں کی بات کی، 1 کروڑ نوکری کی بات کی، تو وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ دے گی یا وہ کوئی ادارہ ایک دے دے گا. انہوں نے ملٹی سیکٹورل ایکٹیویٹیز کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیکٹر کے اندر ایکٹیویٹیز کریں گے، اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے، اپنے لوگوں کو ڈیولپ کریں گے. اب جو اکنومی ہے اس کا ایک بیسک سا میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں. آپ کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے گا جی کہ ہماری پراپرٹی جو ہے نا وہ آج کل گری ہوئی ہے. تو آپ کے پاس جو بالکل جو اسٹینڈرڈز ہیں، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ جب آپ کی پراپرٹی آپ کی نیچے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو آپ کی معاشی پالیسی ہیں ان کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں. تو یہ ریفارمز لانے کے لیے، یہ گھر بنانے کے لیے، یہ نوکریاں دینے کے لیے، یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ خان صاحب نے ملک کو اس کے اوپر راہ کے اوپر گامزن کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ ضرور اس کے اندر بہتری آئے گی. اگر میں آپ سے مہندر سنگھ جی پوچھوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اوورآل منشور کیا ہے اور رویہ کیا ہے، اس منشور پہ عمل بھی ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ اگر ہم اقلیتوں کی بات کریں تو اقلیتوں کی سب سے جو بہترین ایک مثال ہے کہ جس دن خان صاحب نے حلف اٹھایا اسی دن کرتارپور راہداری کی بات کی، اسی دن کرتارپور راہداری کا اعلان کیا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اور اس کے علاوہ جہاں تک پنجاب میں اور سندھ میں اور دوسرے آپ دیکھیں کہ مندر بھی کھل رہے ہیں، چرچز کا کام بھی ہو رہا ہے. اقلیتوں کو ابھی جب CSS کی سیٹیں آئی ہیں تو اس میں پنجاب میں صرف اقلیتوں کی سیٹیں جو پچھلی گورنمنٹیں نہیں دے سکی، جنہوں نے تعصب کی بنا پہ نہیں دیا، خان صاحب نے ان سیٹوں کو کریٹ کر کے، ان سیٹوں کو ریکریٹ کر کے جو ہے وہ مائنورٹی کو آگے کیا کہ آپ آئیں، آپ کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب بھی ویسے لیڈر ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی اس ویژن کو جو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے جو اسپیچ کی تھی اس کے اوپر صرف عمل پیرا عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اور یہی PTI کا منشور ہے کہ جو قائد اعظم کا جو ویژن ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہے. میڈم وہ کیا جذبہ تھا جو آپ کو تحریک انصاف میں لایا، اور اب آپ کا کیا ایم ہے، کیا کام کریں گے آپ خواتین کے؟ میرا PTI جوائن کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اس میں آ کے ان خواتین کے لیے کام کرنا چاہتی تھی جو کہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جن کو ہر جگہ پہ پیسا جا رہا تھا، ان کو کوئی رائٹس نہیں مل رہے تھے، ان کو کوئی اویئرنیس نہیں تھی، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ حالات کا شکار تھی. تو PTI کی گورنمنٹ نے ان ایسی خواتین کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیا، سب سے زیادہ ان کو سکل دلا کے، سکل کے تھرو وہ انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، اپنی فیملی کے ارننگ کا وہ جو ہے وہ پارٹ بنی، اور اپنے گھر کو انہوں نے سپورٹ کیا. ایسی خواتین نے کہ جو کہ معاشرے میں پسی ہوئی تھی، جن کو کوئی حقوق نہیں مل رہے تھے، جن کو کوئی اویئرنیس نہیں تھی، ان خواتین کو لا کے ہم نے فرنٹ پہ لے کر آئے، ان کو بتایا ان کے حقوق کا، ان کو کام کرنے کا، ان کو سکل دلائی تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. مدثر صاحب، آج کا تاجر جس کے بارے عام تاثر یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، قوم کے لیے نہیں سوچتا. آپ تحریک انصاف کے عہدے دار ہیں، ویلفیئر ونگ کے عہدے دار ہیں، کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے کام کریں؟ عمران خان صاحب نے ابھی بلڈنگ سیکٹر کو ایک انڈسٹری بنانے کے لیے اور اس کے لیے بہت سارا ریلیف بھی دیا. اب جب کوئی بھی تاجر یا کوئی بھی بلڈر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تو پیسہ لگتا ہے یا اس کا پروفٹ ہوتا ہے، لیکن اس ایک بلڈنگ میں کوئی محض زیادہ نہیں تو کم از کم درجن یا 2 درجن مزدور، مختلف طبقہ، الیکٹریشین، ہر قسم کا جو کافی لو طبقہ ہے اس کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ سال پورا تک اس کی روزی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ بزنس مین تو کے ساتھ منسلک اتنے لوگ ہیں کہ وہ ساروں کو چلا کے چلتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساروں کا لنک ہے.
یہ جو تحریک انصاف کا کام ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا اب ایک سیکریٹریٹ بن گیا، ایڈیشنل سیکٹری وہاں پہ بیٹھ گیا، اب ملتان کا علاقہ، آپ کا میاں والی کا علاقہ بہت سارا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف سرائیکی بیلٹ میں زیادہ کام کر رہی ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو اس گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر عمران خان نے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں پسا ہوا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، اور وہاں پہ ہمیشہ سے ایک مخصوص طبقے نے اس علاقے کو نظر انداز کیا، تو پہلی دفعہ ہے وہاں پہ سیکریٹریٹ بن گیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھ گیا، ایڈیشنل آئی جی بیٹھ گیا، اور پراپر سیکریٹریٹ نے کام، اور اسپیشلی جو اس جنوبی پنجاب کے لیے مخصوص 33% بلکہ 40+% فنڈ رکھا گیا کہ وہ اس علاقے کے لیے بجٹ میں، تو یقیناً اس علاقے میں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو فوکس کیا ہوا تھا، وہ یقیناً اس تبدیلی سے، اس سیکریٹریٹ سے، اس فنڈ رکھنے سے اس علاقے میں بہتری آئے گی۔ ملک امتیاز عوان صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر بڑا حساس خطہ ہے، آپ کے قرب میں، آپ کے قریب میں وہاں پہ بھارتی جارحیت بھی ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان نے بڑی زبردست اسپیچ کی تھی UN میں، کشمیر کے کاز کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ UN ایجنسی میں یا انٹرنیشنل فورم پہ مسئلہ کشمیر کو جس انداز سے انہوں نے پیش کیا، اب یقین جانیں کہ اس پیش کرنے کے بعد جو آزاد کشمیر کی پوری عوام، بالخصوص جوان بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جن کو جو ہے اتنا ان کو ایک حوصلہ ملا کہ ہمارا کوئی لیڈر ایسا ہے جو ہماری انٹرنیشنل فورم پہ جو نمائندگی کرے گا۔ بدقسمتی سے سر ایسے رہا، اس سے پہلے مختلف حکومتوں کی جماعتوں کی وہاں پہ حکومتیں رہیں، اور ہماری ستم ظریفی یہ رہی کہ جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ان میں بہت سی ایسی نالائکیاں تھیں جن میں وہ اکثر جو ہے، مثلا کل ہی میں نے مظفر آباد میں ایک بات یہ کی کہ کیا پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے، کسی پریزیڈنٹ نے یا کسی ادارے نے آپ کو آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کبھی روکا ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی پاکستانی ادارے نے وہاں پہ روکا نہیں ہے، لیکن نالائق لیڈرشپ نے آج تک ایسا ہو کہ نہ ہی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ لا سکے، نہ ہی جو ہے مقامی سطح کے لوگوں کی جو ایک لیونگ آف جو اسٹینڈرڈ تھا، جو بلو دی پاورٹی لائن کے نیچے جو بارڈر ایریاز میں رہ رہے لوگ، اور پچھلے جو ہے اس چند دن پہلے جو ہے پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہے بارڈر ایریا کے جو لوگ تھے، خاص کر LOC کے، ان کو جو ہے مثلا 1.40 کے جو چیک دیے، اور اس میں ان کے قرض پیدا ہوئی ہے، اور آئندہ ہمارا آنے والا جو ہے الیکشن ہے 2021 کا، اس میں انشاءاللہ عمران خان کے ویژن کو، ایک مضبوط اور اسٹرانگ ویژن کو، جو کشمیری کو ہم اپنے اوپر ان کا ایک احسان سمجھتے ہیں، اور اس احسان کو سمجھ کر انشاءاللہ جو 2021 کا بہترین انداز میں جو ہے ہماری آزاد کشمیر حکومت بنے گی، اور وہی حکومت جو ہے نا ایک نمائندہ ہوگی جو کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم میں اس کی نمائندگی کرے گی، اور عمران خان کے بھی ان کو لے کر ہم گھر گھر تک لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 35 سال حکومت کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اس ملک کا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ فوری طور پر ریلیز مل جائے، نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا کہ میں نے انسان کو جلد باز اور لالچی پیدا کیا ہے۔ اب تمہارا ایمان ہے کہ تم جلد بازی کرتے ہو تو اس کا صبر کا پھل ہے، اور اگر تم قناعت کرتے ہو تو اس کا اجر ہے۔ تو ہم نسل قوم ہم صبر تھوڑا سا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا لیڈر عمران خان ایک بہت زبردست ویژن پہ چل رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ نچلی سطح کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں بھی ملیں، زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں ان کو جو ہیں ان کو بروکار لایا جائے، اور ملک میں ان کا حصہ ڈالا جائے۔ کیا کہیں گے کہ تحریک انصاف کا جو منشور تھا 2 سال ہونے کو ہے، کتنا کام ہو چکا، کتنا کام کریں گے عوام؟ تحریک انصاف کا جو مین ایجنڈا ہے اس سے بہت متاثر ہوں، اور میری طرح باہر کے جو ہم لوگ ہیں بیرون دنیا میں، سب برطانیہ میں، امریکہ میں، UAE میں جہاں بھی ہیں، وہ تحریک انصاف کے ایجنڈے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیا ایجنڈا ہے، کیا آپ ریلیف دیں؟ اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ایکوالٹی کی ہے۔ ایکوالٹی کی ہے کہ سب لوگوں کو مساوات اور مساواں حقوق دیتا ہے، اور ایکوالٹی اور ہر بندے کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اوپر آئیں۔ لوگ ریلیف چاہتے ہیں، تھوڑا سا مایوس سے بھی لگتے ہیں، کیا میسج دیں گے ان کو؟ عوام کے لیے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بینگ اے ورکر آف دا پارٹی کہ آپ بالکل حوصلہ رکھیں، اور آنے والے حالات وہ بالکل جو ہے وہ ترقی کی جانب ہوں گے، اور عوام کو ریلیف بھی ملے گا۔ حبیب اور افضائی صاحب، آپ کی تنظیمیں تو بہت بنی، کتنا کام ہو گیا اس پہ، اس کا مین فوکس کس چیز پہ ہے؟ لوگوں کی امیدیں بھی بہت زیادہ تھیں، 2 سال بھی ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی لمبی بات۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ثابت ہو چکی ہے، اور گراس روٹ لیول پہ ہمارا جو ہے وہ پورے ملک میں اسٹرکچر موجود ہے مدر باڈی کا۔ تو ویلفیئر ونگ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی یہ مارچ میں
نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور اس کی اپروول ہی جو ہے وہ اسی سال کی شروع میں جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے دی اور چیئرمین صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اپروول سے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک اسپیشل ونگ بنایا جائے جس کو ویلفیئر ونگ کا نام دیا جائے اور اس کو پھر ہم نے نام انصاف ویلفیئر ونگ دیا. ایجنڈا اس کا بڑا کلیئر ہے چونکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے, خان صاحب کی جو سوچ ہے, جو ٹارگٹ ہے, اور اسپیشلی وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور وہ مدینہ کی طرز کی ریاست ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ایک اچھے ماڈل کی جو ہے وہ ایک ریاست بنانا ہے, تو اس کے لیے پارٹی کے اندر بھی ایک اسپیشل ونگ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسپیشلی فوکس کریں. وہ ہو گیا, وہ ونگ ہو گیا. میں اس لیے جلدی میں ہوں کہ لوگ مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں, آپ کا مدینہ کی ریاست کا کنسیپٹ سامنے آ گیا, خان صاحب کا ویژن سامنے آ گیا, یہ ساری چیزیں تنظیمیں آ گئیں, لوگ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف. دیکھیں نا, ریلیف تو اب الحمدللہ, ایک تو بات کی تھی کہ جیسے ہماری حکومت آئی تو پہلا سال تو چیلنجز کا تھا. اب دیکھو 70 سال سے یہ ملک جو ہے وہ لوٹا گیا اور اس کو توڑا گیا. اتنے آسانی سے تو یہ ان چیزوں کو اکٹھا ہاشوانی صاحب نہیں ہو سکتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جادو کی کوئی چھڑی آپ اور اس سے جو ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیں. اس میں ٹائم تو لگنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال ہماری فیڈرل میں جو حکومت آئی یہ ہمارے بڑی وہ ایک سال کیا دوسرا سال بھی ہمارے چیلنجز میں. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں ہم اس کی طرف گئے ہیں کورونا. اب دیکھیں کورونا سے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت مسائل اٹھے ہیں, لوگوں کو قومیں جو ہے وہ ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. تو یہ چیلنجز بھی ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے حکومت کی ہی دور میں آئے ہیں. بہرحال 2 سال تو ہو گئے, میں بالکل مانتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف جو ہے نہیں ملا, لیکن اب آنے والا جو وقت ہے وہ ریلیف کا ہے انشاءاللہ. چیلنج تو ساتھ ہی رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال چیلنج آنے والے دنوں میں؟ نہیں ہاشوانی صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی اگر کوئی بھی نئی گاڑی آپ کو مل جائے تو میرے خیال میں لٹل بٹ, اور پھر ایسی گاڑی آپ کو ملے جو نئی نہ ہو اور جو پرانی ہو اور اس پہ بتحاشا ڈرائیونگ اور ڈفرینٹ قسم کے تجربے کیے جا چکے ہوں, اس کو ایکسیڈنٹ کیے جا چکے ہو اور وہ کڑی ورک شاپ میں ہو, تو اس کو ٹائم تو لگتا ہے نا. تو ہمارے ملک کی معیشت کا تو وہی ایک, ہم نے تو نئی گاڑی لی تھی, وہ ورکشاپ کی طرف ہم گئے ہی نہیں. نیا پاکستان, نیا لیڈر, ہم نے تو سب کچھ ہمارے لیڈر کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ جو ایک ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی ہے اور یہ ٹوٹی پوٹی, ہم نے اس کو ٹھیک کرنی اور ایک نئی گاڑی, نیا پاکستان آپ کو دینا. مستقبل کے بارے میں مستقبل دیکھیے آپ نے ٹائم تو دیا ہی نہیں. ابھی 2 سال ہوئے ہیں اور آپ نے ہم سے کوشچن شروع کیے ہیں. جو 35 سال جو نمبر دیے جا رہے تھے, 35 سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا تھا, ان سے بھی یہ سوال تو آپ کرتے نا تو مزہ آتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. ابھی ہمیں ٹائم دے, کم از کم 5 سال تو ہمیں دیں. 5 سال کے بعد آپ آ کے مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا. گورنر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پرامن خطہ ہے, وہاں پہ جب بھی الیکشن ہوئے بہت اچھے ہوئے, ایک دفعہ پھر الیکشن آ رہے ہیں بطور گورنر, اور آپ نے بڑی ذمہ دار قسم کی پوزیشن پہ آپ ہیں. کیسا دیکھیں گے ہم آنے والا الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. دیکھیں جی, الیکشنز تو ہمارے وہاں اس دفعہ انشاءاللہ ہونے والے ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں. ابھی حال ہی میں ہم نے کیئر ٹیکر کو سیٹ اپ ہمارے آئی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھے سیزن اور بڑے قابل ہمارے سی ایم آئے اور کیبنٹ بھی بڑی اچھی آئی ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے بھی جو الیکشن کا پروسیس ہو فری اینڈ فیئر ہو. گلگت بلتستان ویسے بھی وہاں پہ اللہ کا شکر ہے جی, امن ہے, تو لوگ بھی بڑے امن پسند لوگ ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ امن برقرار رہے اور الیکشن بھی اسی طرح آگے پروسیس میں چلے. ایک فیئر قسم کی نگران کیبنٹ آپ نے دے دی, وہاں پہ میر افضل صاحب بطور چیف منسٹر آ گئے. کتنے اضلاع ہوں گے الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ کو, اور کب آپ کے یہ الیکشن ہوں گے؟ وہاں بھی ٹوٹل 10 اضلاع ہیں جہاں پہ بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے آفیسر ہیں. مطلب چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی جی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے جی کہ میرٹ بحال رہے اور میرٹ پہ ہی کام ہو تمام چیزیں. یہ بڑا اچھا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو کہ ایک مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی, لیکن آپ جو ہیں آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک وقت گزارا. آنے والے وقت میں جو لوگ آئیں گے اس کا فیئر ہوگا, سب کو موقع ملے گا, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو آزادانہ جمہوری طریقے سے ان کو سپیس مل پائے. بالکل یہ سب کا موقع ملے. پچھلے جو الیکشنز ہوئے نا جی, اس میں ان لوگوں کو پتہ ہے جی کس طرح انہوں نے مینوور کی اور کس طرح الیکشن جیتنے کے لیے کیا کیا انہوں نے ریگنگز کی, لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. ہم جی بالکل
बिल्कुल लोगों के अपने उस पर जो जिसको चाहे वोट दें, हम अपना पार्टी का मंशूर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के विजन को आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। न्याय साहब, आपने पूरे पाकिस्तान के लिए तंजीमें दी हैं, किन किन तंजीमों ने हल्फ लिया है? आज तो हमारा वेलफेयर विंग जो है उसके मुख्तलिफ रीजन जो हैं वो ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदर पार्टी की तंजीम काफ़ी हद तक नीचे ले जा चुके हैं। और अब जो हमारे डिफरेंट विंग्स हैं, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 15-16 विंग्स हैं, वो उनके ऊपर हमारा काम जारी है। कुछ के बाई लॉज अभी रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के बाई लॉज बन चुके हैं और तंजीमें भी अपॉइंट हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता निचले लेवल तक जा रही हैं। सब बिल्कुल ठीक है, आपकी तंजीमें मजबूत हो रही हैं, आप कॉन्क्रीट सतह पे काम कर रहे हैं, लोग फौरी तौर पर रिलीफ भी चाहते हैं। क्या समझे हम, ये साल रिलीफ का साल होगा, अगला साल रिलीफ का होगा? देखें जी, जो ये साल है वो आपको कोविड-19 की वजह से तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि वो कोविड पाकिस्तान में नीचे जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एहतियात नहीं करने, वो भी करने हैं। और साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दी है और डेवलपमेंट का काम होगा इंशाल्लाह, उससे आपकी इकॉनमी रिवाइव होना शुरू होगी। ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इस साल होगी अगले साल, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होगी। लोगों को क्या मैसेज देंगे, कारकुनों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि एक अफवाहें भी फैलाई जाती हैं अपोजिशन की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, कि शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो मकासद नहीं हासिल कर पाई। देखें जी, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं वो 30-30 साल में कुछ अचीव नहीं कर सके। हमें तो अभी 2 साल हैं, और जिस तरह का बैंकरप्ट निज़ाम हमें दिया था उसको ठीक करते करते टाइम लगना है, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ही है जो ठीक करेगी इमरान खान की क़यादत। आने वाले वक्त में जीबी में इलेक्शन भी हो रहा है इंशाल्लाह, और तहरीक इंसाफ वहाँ पे हुकूमत बनाएंगी अल्लाह के फजल से। एक अच्छा सा मैसेज अपने कारकुनों के लिए? बस अपने कारकुनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पार्टी को ग्रास रूट्स पे सही तरह ऑर्गेनाइज करें, और किसी अफवाहों में बिलीव करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म जमात बनेगी और अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। नाज़रीन, आप चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी की गुफ्तगू सुन रहे थे कि आप हौसला रखें, कामयाबियों के साल शुरू होने वाले हैं, मुश्किलात के साल आपने काट लिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कारकुन को आगे बढ़ना होगा, आवाम को तावन करना होगा, इदारों को काम करना होगा। अगर कोई नहीं करेगा काम तो यकीनन उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, करप्शन का खात्मा होगा, और इमरान खान का वो वादा पूरा होगा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान। इसी के साथ ही असमत आशवानी को इस्लामाबाद से दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।